सकता है मगर ये नहीं हो सकता। सवाल था, साहबी ने को कहा कि अल्लाह के नबी क्या मोमिन ये काम कर सकता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ, मोमिन से भी ये काम हो सकता है। नफ्स ख्वाहिशें बढ़ती हैं, ये गुनाह हो सकता है। मोमिन इंसान है, मैं लफ्ज नहीं ले रहा हूं, क्या वो लफ्ज था ताकि वो दूसरे माने लोग ने नहीं निकालने उसका। यहां पे डायरेक्टली वही बताना था कि जिना, कि भाई मोमिन जिना कर लिया है तो ये हो सकता है। यहां पे बताना मतलब नहीं ये नहीं है कि करो, कर सकते हो, जायज नहीं बताया, वरना जो आगे वाले जो गुनाह है उसको कंपैरिजन में लेकर अल्लाह के नबी समझा रहे कि ये सब जो थी ना ये तो छोटी इसके बनिस्बत। तो पहले वाले में जो ये सवाल हुआ तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ये हो सकता है, नफसानी ख्वाहिश बढ़ सकती है, मोमिन से ये गुनाह हो सकता है। दूसरे के बारे में बात आई, चोरी के बारे में बात आई, तीनों में अल्लाह के नबी ने कहा कि मोमिन से ये गलतियां, ये गुनाह हो सकते हैं। मगर याद रख लीजिए, चौथा सवाल साहबी रसूल ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया कि अल्लाह के नबी क्या मोमिन झूठ बोल सकता है? चौथा सवाल ये था, क्या मोमिन अल्लाह के नबी झूठ बोल सकता है? अल्लाह के नबी ने तमाम तीनों सवाल के जवाब आंसर पॉजिटिव में दिया, मगर जो ही चौथे सवाल साहबी ने किया कि अल्लाह के नबी मोमिन झूठ भी बोल सकता है, अल्लाह के नबी ने बर्जस्ता कहा कि मोमिन सब कुछ कर सकता है, झूठ नहीं बोल सकता। ये मुसलमान की सिफतें बयान की। मुसलमान तो ऐसा होगा कि जब किसी से वादा करे, जब किसी से किसी भी कोई भी बात करे तो उसके अंदर झूठ का रेशियो नहीं होना चाहिए। झूठ तो कुफ्फार मुशरिकीन के जमाने में, जिहालत के जमाने में झूठ रवा नहीं थी। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या लिखा कि अबू सुफियान उस वक्त ईमान नहीं लाए थे। उस वक्त तक बादशाह के सामने खड़े हैं, बादशाह पूछते कि एक तुम्हारे कबीले में से या तुम्हारे कौम में कोई एक शख्स पैदा हुआ है, ये एक शख्स है जो नबूवत का दावा करता है, यानी अल्लाह के नबी 40 साल की उम्र हो गई, नबूवत का दावा किया कि भाई मैं नबी हूं, मैं नबी हूं, नबी का दावा किया। तो वो बादशाह पूछता अबू सुफियान से, उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, वो काफिर थे, उस वक्त पूछ रहे कि जो तुम्हारे ऊपर जो मुसलमान का दावा किया, नबी का दावा किया है, क्या उसने 40 साल की उम्र में कभी झूठ बोला है? हालांकि नन मुस्लिम थे उस वक्त, वो बता सकते थे हाँ झूठ बोलते हैं, तो शुरू से झूठ बोलते आते हैं। 40 साल की उम्र में क्या झूठ बोला? बादशाह के सामने जनाब मोहम्मद सल्लम की जो वो अबू सुफियान बाद में ईमान लाया उन्होंने, तो वो कहते हैं कि नहीं, वो 40 साल में कभी उन्होंने झूठ नहीं कहा। ये तो उनकी बात थी, नबी की बात थी, ये खुद भी झूठ बोल सकते थे कि नहीं झूठ उन्होंने कहा है, वो तो 40 साल तक नहीं कहे, वो अलग मसला था, मगर ये झूठ कह सकते थे, मगर कुफ्फार थे। मगर झूठ उस वक्त भी इतनी आयत की बात थी, कोई नन मुस्लिम भी, कोई कुफ्फार, कोई काफिर भी, कोई मुशरिक भी झूठ नहीं बोलता था। जब ईमान ले आए तो ये तस्करा बता रहे हैं कि मेरे दिल में ऐसा आया, सवाल उसने किया, मगर हमने जवाब में, बादशाह के जवाब में झूठ नहीं बोला, सिर्फ इस माना पर कि मेरी कौम क्या बोलेगी, कि मेरा सरदार अरे काफिर है, वो कह रहे मेरी कौम क्या बोलेगी कि ये सरदार झूठ बोलता है। इतनी आयत की बात। ऐसे ऐसे वाकये इस्लाम के अंदर मिलते हैं। वादा जिसको आज धज्जियां उड़ाई जा रही, कारपेंटर वाला भी वादा की खिलाफी करता है। अरे आपको काम नहीं करना, नहीं करो, साहब बोल दो मुझे नहीं जाना है, फला फला वक्त में काम होगा, अगर आपको कराना तो कराइए वरना छोड़ दीजिए। हर टाइम छोटी छोटी चीजों में कल कर देते, परसों कर देते, 1 घंटा में कर देंगे, परसों कर देंगे। इस तरीके से इंसान के जो है ना, वो उसकी जो कॉन्फिडेंस होती है, उसकी जो बिलीवर्स जो होते हैं, जो यकीन करते हैं, उनके जो अंदर से जो ये चीज होती है, यकीन होता है, वो यकीन की धज्जियां खत्म हो जा रही, उड़ाई जा रही। लोग दूसरे जो अच्छे लोग होते हैं, वो ऐसी फिजा कायम हो गई कि अच्छे लोग भी उसके जिम्मे में आ गए, उसके अंदर आ गए। तो कहने का सिर्फ जो यहां पे असल मकसद है वो ये है कि अल्लाह के नबी ने तीनों सवाल के जवाब में कहा कि मोमिन से ये हो सकता है, मगर चौथे सवाल जब ये किया गया कि अल्लाह के नबी मोमिन झूठ भी बोल सकता है, अल्लाह के नबी ने कहा कि मोमिन सब कुछ कर सकता है, झूठ नहीं बोल सकता। आज हम देखें अपने मुआशरे में झूठ तो यानी जिना, जो गैर जो है गोरे,
وہ سب چیز میں آ گئے، زنا میں آ گئے، جھوٹ، اب اور بھی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اندر، وہ چوری کرنے میں وہ بھی آ گئے، سب میں آ گئے ہیں، مگر اتنا تو ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ عالموں کی رپورٹ ہے، عالم کہہ رہے ہیں کہ میں بھی تجارت میں لگا تو اپنے بھائیوں نے مجھے دھوکہ دیا، مگر میں گورے سے ان کا کبھی کنسلٹ ہوا، کوئی بزنس میں وہ انوالو ہوئے تو ان کا ایک دم 100% ان کا جو ہے فیڈ بیک صحیح رہا۔ تو آج مسلمان ہم جو ہے کہاں جا رہے ہیں؟ جو اللہ کی نبی کی امید یہ ہے، اللہ کے نبی یہ کہہ رہے سب کچھ کر سکے گا مگر مومن وہ ہوگا جو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو اسی طریقے سے ایک ڈاکٹر بننے کے لیے جس طریقے سے پوری کتاب کے ساتھ ساتھ اس کو تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی تمام چیزوں کو کر جب وہ سامنے آتا ہے تو ڈاکٹر کہلاتا ہے، اسی طریقے سے مسلمان کو پورا مسلمان جب بنیں گے تب ہم مسلم کہلانے کے لائق ہیں، ورنہ اس مسلمان کے کچھ کام کر لینے سے ہم مسلمان نہیں ہیں، اور کچھ کام کر لینے سے اللہ کی مدد ہم پر نہیں آ رہی ہے۔ سرکار ڈاکٹر جو ہوتے ہیں، جو کمپلیٹلی جو ڈاکٹر جو کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو پرووائڈ کرتی ہے، ان کے ڈگریاں لیتی ہیں، ان کے ہر چیز کو دیکھ کر تب اس کو ہائر کرتی ہے، اس کی سیلری متعین کرتی ہے۔ ہر کوئی کو نہیں، ہم بھی بھائی ایک نسخہ کسی کو بتا دے ڈاکٹر والا کہ بھائی بخار آ گیا پیراسیٹامول کھا لو، کیا ہمیں ڈاکٹر کے لیے ہائر کر لے گی سرکار؟ یا کوئی انسان میرے پاس میرے چیمبر میں آ کر بیٹھنے لگے کہ بھائی آپ نے تو ایک نسخہ بتایا تھا، آپ بھی ڈاکٹر ہیں؟ کوئی نہیں آتا، کیوں؟ معلوم ہے یہ ڈاکٹر نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایک نسخہ دو نسخہ بتا دیا اور وہ لڑ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈاکٹر ہو گئے۔ حکیم صاحب بھی کسی نے حکیمانہ نسخہ بتا دیا اور حکیم صاحب بن گئے، کوئی بلیو نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو پورے منہ سے مسلمان بنو، یعنی جو مسلمان کی جو صفات ہے پوری صفات کو اندر لینا ہے۔ ان صفات کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو صفات ہے وہ جھوٹ ہے، کہ ہم جھوٹ بولنے والے نہ بنیں، جھوٹ بولنا چھوڑیں۔ جتنے بھی کرپشن ہوتے ہیں یہی ایک جھوٹ بنیاد پڑتی ہے۔ گھر میں اگر ڈسپوٹ ہوتا ہے تو یہی جھوٹ بنیاد پڑتی ہیں کہ بہو کبھی ساس کے بارے میں کچھ اور بات لگا دیتی ہیں، کبھی ساس جو ہے بہو کے بارے میں کچھ اور بات لگا دیتی ہیں، یہی سیکوینس چلتی ہیں، جس سے بعد میں جا کر ایک بڑی جو ہے یہاں پہ جو ہے کرپشن اور ایک کرپٹ جیسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، ماحول بن جاتا ہے۔ تو جھوٹ اللہ یہ سب چیز کر سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، صلح حدیبیہ کے اندر ایک معاہدہ ہوا تھا، معاہدہ ایک دم ون سائیڈ تھا۔ یہ معاہدہ ہوا تھا، کفار نے معاہدہ کیا تھا اللہ کے نبی سے، کہ اللہ کے نبی سے یہ معاہدہ ہوا تھا قولاً، یہ معاہدہ کہ کوئی بھی مکہ سے یعنی ہمارے یہاں سے کوئی بھی مسلمان بن کر آپ کے یہاں جائے گا آپ اسے واپس کر دیجئے گا۔ کیا کر دیجئے گا؟ مثال کے طور پر کولو پاڑا والے اور آگے کئی فینسی مارکیٹ کا لے لیجیے، تو ہم نے دو معاہدہ ہوا دونوں گروپ میں کہ بھائی یہاں سے کوئی لوگ اگر آپ کے یہاں کے لوگ آپ کو ماننے والے بن جائیں، اگر یہاں سے مان کر آپ کے پاس جائیں گے تو آپ واپس کر دیجئے گا ہمارے پاس۔ بھائی آپ تو اس کے ماننے والے بن گئے، آپ اسی کے پاس جا کر رہے آرام سے، کوئی مطلب نہیں تھا، مگر یہ معاہدہ ہوا کہ کوئی ماننے والا کوئی مسلمان بن جائے گا، اگر آپ کے پاس جائے گا تو آپ اسے واپس کر دیجئے گا ہمارے پاس۔ معاہدہ ون سائیڈڈ تھا، یہ کیسی بات ہے؟ اور یہ بھی معاہدہ تھا کہ وہاں سے کوئی آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی وہاں پہ رضامندی سے قبول کر لیا۔ وجہ یہ تھی کہ حکمت تھی، اللہ کے نبی کو حکمت دے کر بھیجا گیا تھا کہ حکمت، اللہ کے نبی نے حکمتاً یعنی بڑی جنگ کو، بڑے جھگڑے کو دبانے کے لیے معاہدہ اللہ کے نبی نے رکھ لیا، جنگ کو روک دیا۔ یہ معاہدہ ہوا۔ معاہدہ ہونے کے بعد دیکھیے ابو جندل نامی صحابی وہ مسلمان ہوئے، مسلمان ہو کر یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے وہاں۔ جو ہی گئے اللہ کے نبی نے بھائی معاہدہ ہوا ہے، جو بھی مسلمان بن کر آئے گا آپ کو وہاں سے واپس کر دینا ہے۔ اب اللہ کے نبی مسلمان بن کر آ گئے، یہ میرا بھائی بن گیا ہے۔ صحابی رسول دیکھ رہے کہ اللہ کے نبی تو میرے بھائی بن کر وہاں سے آیا ہے، کفار سے کٹ کر ہمارے پاس آئے، ہم کیسے اس کو واپس کر دیں؟ جذبات تو یہ کہہ رہی تھی مگر اللہ کے نبی نے معاہدہ کر لیا تھا کہ اس کو بھیجنا ہے۔ جو ہی بھیجنا تھا آرڈر آ گیا بھائی ان کو لے جائیے۔ دل تڑپ جانا، ہم جیسے تو تڑپ جائے گا، کوئی ہندو کی
ہندوازم سے یعنی نکل کر مسلمان بن کر آپ کے یہاں رہنے کے لیے آ جائے، پھر آپ کا یہ وعدہ ہو معاہدہ نہیں بھائی جو بھی بن کر آئے گا ہم آپ کو دے دیں گے، تو دل میں لگے گا مسلمان بن کر آ گیا اور ہم اس کو واپس کیسے کر دیں، پھر وہاں کیا ان کا حال ہوگا۔ ابو جندل صحابی تھے، سمجھ گئے کہ نہیں اللہ کے نبی نے معاہدہ کیا ہے، مجھے جانا ہی پڑے گا۔ صحابی نے اور اللہ کے نبی نے دل میں جو ہے دل کو صبر کرتے ہوئے ان کو واپس کر دیا۔ معاہدہ، صرف معاہدہ، کہ سب کو معلوم ہے کہ معاہدہ جب ہو گیا تو معاہدہ مسلمان کی صفت ہے کہ معاہدہ نہیں توڑے گا، عہد ہو گیا، وعدہ ہو گیا تو اس کے خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ اب ابو جندل کو روانہ کیا گیا۔ اب دیکھیے ایمان کی طاقت، ہم جیسے ہوتے کیا ہوا آپ نے واپس کر رہے ہیں، ہم اتنا مشکل سے وہاں سے آئے آپ واپس کر رہے ہیں، مسلمان نہیں، ہم پھر کافر بن گئے، ہم جا رہے ہیں۔ ایمان، چلے گئے۔ جاتے ہوئے جاتے جاتے راستے ہی میں ایک جو سامنے ان کے جو دو آدمی آئے تھے لے جانے کے لیے، اس سے ان کو تھوڑا سا کہنے لگے کہ بھائی تمہارے پاس جو تلوار ہے بہت خوبصورت تلوار ہے، تعریفیں باندھنے لگے، بہت خوبصورت تلوار ہے۔ وہ بھی تھوڑا سا پھول گیا، کھلنے کے بعد تلوار کو دیکھے بہت خوبصورت ہے، دیکھا۔ اب جندل نے ان کو اپنے ہاتھ میں لیا، لینے کے بعد اس کے سر کو قلم کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ معاہدہ تو اللہ کے نبی سے تھا، میرے ساتھ تو کوئی معاہدہ نہیں تھا۔ لو، قتل کر کے ابو جندل اب مکہ اور مدینے کے سرحد میں، نہ ہی وہ مکہ کہا آتا تھا نہ مدینہ کا، بیچ میں جا کر کے کسی ساحلی سمندر کے سائے میں جا کر کے وہ رہنے لگے۔ اب رہنے لگے تو جو بھی مسلمان بن کر آتے ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی کے یہاں تو معاہدہ ہے، وہاں جائیں گے تو اللہ کے نبی واپس کر دیں گے، سب وہی چلے جاتے، سب ابو جندل کے پاس چلے جاتے۔ معلوم تھا کہ ابو جندل بھی آئے تھے، انہوں نے اپنا ایک راستہ بیچ میں بنا لیا ہے، نہ ہی وہ اللہ کے نبی سے کوئی مطلب، نہ وہاں سے مطلب، وہ معاہدہ الگ ہے، وہ ابو جندل نے بیچ میں راستہ بنایا تھا، سب لوگ جتنے بھی آتے سب وہیں چلے جاتے۔ جاتے جاتے ایک دن ایسا ہوا کہ وہاں ایک الگ لشکر تیار ہو گئی۔ اب تو معاہدہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، یہ لوگ ان کو پریشان کرنے لگے۔ جب پریشان کرنے لگے تو وہ لوگ بولے بھائی یہ سب معاہدہ ختم کرو، یہ معاہدہ اب ختم کرو۔ وہ معاہدہ بھی ختم ہو گیا۔ کہنے کے مطلب یہ ہے کہ اس میں طاقت ہوتی ہے، سچائی کا جو راستہ ہوتا ہے اس میں طاقت ہوتی ہے، بظاہر وہ طاقت نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے مگر وہ طاقت ہے، اس کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ تو ہم اپنی زندگی میں سب کام تھوڑے تھوڑے ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انسان پاک باز بن کر آتا ہے، پاک صاف ہو کر آتا ہے، اس سے گناہ، یہ تو فرشتوں کی صفت ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہوتے، ہم سے گناہ ہو جائیں گے، مگر گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے ایک گناہ کے بارے میں کہہ دیا کہ مسلمان اور مومن سب گناہ تو کر لے گا، ہو سکتا ہے، کرنا نہیں ہے، ہو سکتا ہے، مگر یہ گناہ جو جھوٹ والا ہے یہ گناہ مومن سے نہیں ہو سکتا۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم پورے مسلمان بنیں، پورے ایمان والے بنیں، جس طریقے سے پوری ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد، پورے پروفیسر کی کورسز کرنے کے بعد، اسسٹنٹ پروفیسر بننے کے بعد، جس طریقے سے پورے حکیم کے ڈگریاں لینے کے بعد کوئی انسان ایک حکیم بنتا ہے، ایک ڈاکٹر بنتا ہے، ایک پروفیسر، ایک انجینئر، سب اپنے الگ الگ لائن میں پوری مہارت کے ساتھ جا کر کے اس پہ ایک ٹیگ لگتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے، ایک ٹیگ لگ جاتا ہے یہ حکیم ہے، ایک ٹیگ لگتا ہے کہ یہ پروفیسر ہے۔ اسی طریقے سے آج جو ہمارے پاس جو ٹیگ لگا ہوا ہے مسلمان کا، یہ ٹیگ ادھورا ہے، بس اس کا مطلب جو میں نے شروع سے سمجھایا، بس ادھورا اس معنی پر ہے کہ بس ہم نے ایک نسخہ بتا دیا، ہم نے گرامر کے ایک پورشن بتا دیا، بس ایسا ہی ہے کہ ہمیں لوگ مسلمان کہہ رہے ہیں۔ بتائیے ایک نسخہ کوئی بتا دے تو کیا اس کے پاس کوئی انسان ہر بیماری کی دوا اس کے علاج کے لیے اس کے پاس آتا ہے؟ نہیں آتا۔ اس کو معلوم ہے بھائی یہ کبھی کامن سی ایک چیز تھی، وہ ڈاکٹر کے بارے میں اتنا سا جانتے تھے، بتا دیا ہمیں، تو پورے لوگ نہیں آتے۔ تو اسی طریقے سے آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جب مسلمان کا ہم جو ٹیگ لے کر گھوم رہے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پورے مسلمان بنے، اور پورے مسلمان بننے میں ایک چیز کو ضرور اپنا لیجئے، وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے۔ ہمیں جھوٹ بولنا چھوڑنا ہوگا، چھوٹی چیزوں میں ہم کو جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے، یہاں تک کہ بچے کو ایک مرتبہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی رسول جو ہے کسی بچے کو آواز دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بھائی تمہیں ایک کھجور دوں گا، کیا دوں گا؟ ایک کھجور دوں گا، تم میرے پاس آ جاؤ، تمہیں ایک کھجور دوں گا۔ تو اللہ کے نبی فوراً روکتے ہیں، بولتے تم نے جو ابھی یہ بات جو بچے سے کہی
کہ بھائی تمہیں ہم کھجور دیں گے، کیا تمہارا ارادہ دینے کا تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ کے نبی نے، صحابی نے کہا جی اللہ کے نبی، میرے دل میں یہ ارادہ تھا کہ ہم اسے کھجور، یہ بچے اگر یہ کام کرتے تو میں ایک کھجور دیتا۔ تب تو بولے کہ تب تو صحیح ہے، اگر تمہارا ارادہ دینے کا نہیں ہوتا تو یہ جھوٹ ہو جاتا۔ بچے کو ہم لوگ کیسے کیسے بہانہ مارتے ہیں، یہ اس کو بلا دیتے ہیں تو شیر کھانا نہیں کھاتا تو شیر کو یہ جھوٹ پیدا کر رہے ہیں بچوں کے دماغ میں۔ بچے کے اسٹینڈرڈ جو معیار ویسے تیار ہو رہی ہے، اس کو بھی بچے کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ماں باپ تو بچے تو جھوٹ بولتے رہے، کہیں بولتے ہیں شیر آ رہا ہے تو کہیں فلاں آ رہے ہیں، کہیں ابو آ گئے باہر میں، کبھی دیکھو وہ ہو گیا تمہارے لیے کھلونا، تو وہ جھوٹ تیار ہو رہی ہے۔ بچے بڑے ہوتے تو اس کے لیے جھوٹ بولنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، اسے معلوم ہوتی تو کہانی، یہ چیپٹر تو شروع سے چل رہا ہے۔ تو جو چیز سچ ہو بچے کے سامنے سچ بات بولی جائے، مذاق سے بھی بچے سے جھوٹ نہ بولا جائے۔ جھوٹ ایک ایسا عمل ہے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ بھائی ایک انسان آیا، میں شراب پیتا ہوں، میں زنا کرتا ہوں، میں اور بھی فلاں فلاں کام اس نے بتایا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں سب کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تو تم سب کر لو مگر ایک کام مت کرنا، کیا؟ جھوٹ مت بولنا۔ خوش ہو گیا کہ بھائی چلو زنا بھی کریں گے، شراب بھی پئیں گے، سب کام کریں گے۔ اللہ کے نبی تو ایک چھوٹا سا نسخہ بتایا ہے، وہ نسخہ یہ کہ بھائی جھوٹ مت بولنا۔ اب یہ خوشی خوشی جاتا ہے، خوشی خوشی گیا، شراب کو ہاتھ لگایا۔ جب جو ہی شراب کو ہاتھ لگایا تو اس کو خیال آیا کہ ہم جیسے شراب پئیں، پھر اللہ کے نبی سے ملاقات ہو گئی، اللہ کے نبی پوچھ لیں کہ بھائی تم نے کل شراب پیا تھا، پھر ہم کو جھوٹ بولنا پڑے گا، اسی میں تو رکاوٹ۔ پھر زنا ہو جائے، کوئی پوچھ لے بھائی تم نے زنا کیا، پھر اس کو جھوٹ بولنا پڑے گا۔ اب اس کو سمجھ میں آ گیا نہیں، تمام کام کی جو مین چیز ہے تو جھوٹی ہے، تو اس نے اسی دن سب چیز سے توبہ کر لیا کہ جھوٹ ایسی چیز ہے، ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ جھوٹ سے بچنے والے جب ہم بن جائیں گے تو ہمارا ایک مقام بنے گا، لوگوں کے اندر جو ہے ہماری ایک پہچان بنے گی۔ آج تمام چھوٹے چھوٹے کاروبار میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور ایک چیز اور ہے کہ جو سچ کے کاروبار شروع بھی کرتے ہیں تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے، انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ بھائی چند دنوں سچ کا سہارا لیتے ہیں، پھر یہ پاپولر ہو جائیں گے، پھر جھوٹ کا کام شروع کر دیں گے، پھر لوٹیں گے۔ تو یہ چیزیں ختم کریں۔ کوئی بھی کام شروع کریں اس کو پورا فرسٹ ٹو اینڈ، یعنی اسٹارٹ اینڈ لاسٹ جو ہے اس کو اینڈ جو ہے یہی نیت کر کے رکھیں کہ ہم جو کاروبار یا کچھ بھی کوئی بھی کام ہم شروع کریں گے سچ کا سہارا لے کر اور سچ سے اینڈ کریں گے۔ یہ چیزیں ہمیں اپنے معاشرے میں بنانے کی ضرورت ہے۔ چھوٹے چھوٹے لوگ اور لوگ جس کو جو ہے دھوکہ دے رہے ہیں، کسی بھی لفظ میں دھوکہ دے رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی کاروبار کا ہو، یہ ہے فلاں ہے فلاں، یہ نہیں، اب اسپریچول میٹر میں بھی، روحانی علاج میں بھی جھوٹ بولے جا رہے ہیں، ہر چیز میں جھوٹ کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ تو جھوٹ سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو اس کے جو نقصانات ہیں وہ بتانے کی ضرورت ہے، اور